बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सानहा हाफिजाबाद के बाद तौबा की मियाँ साहब ने लिया जाने से जलसा कैंसिल किया, फिर पंजाब के जलसों की ज़िम्मेदारी पड़ी मरीम नवाज़ साहबा पर, और उन्होंने जो करना था, जो करख्त आवाज़ें निकाली, उन्होंने चीखा चिंगाड़ा, उससे वोटर तो मतवज्जो नहीं होता बल्कि अवाम उल्टा रिएक्ट करते हैं कि बोलने का तरीका ये है। यहाँ से जब नो एंट्री का बोर्ड मिला है, वो जा घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अब केपी में खैबर पख्तूनख्वा में सवात जाएंगे, मानसहरा जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। तारीख सामने आ गई है, 22 जनवरी को वो मानसहरा में एक जलसा आम से खिताब करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले बताएं, जाएंगे तो अवाम कितनी पजीराई उन्हें मिलेगी वहाँ पे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मियाँ साहब का पंजाब के अंदर जो शेड्यूल था उनकी वापसी के बाद, उसके बारे में मुस्लिम लीग नून, उनके चाहने वाले, उनके मीडिया हाउस, उनके सोशल मीडिया टीमें और ये इन सब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जी कि मियाँ साहब के आने से मुस्लिम लीग नून का वो नाराज़ वोटर, वो जो टूटे हुए उनके कारकुन हैं, हाँ बिल्कुल, वो मायूस लोग, वो सारे ऐसे मियाँ साहब पर निछावर होने के लिए ना ऐसे समंदर पलट आएगा और मियाँ साहब को ऐसे आके जफ्फी डालेंगे। हाँ, और मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए, ठीक है। लेकिन वो सारी उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गईं जब मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पंजाब आए। पंजाब पहुँचे तो उन्होंने प्लान, उस वक्त उनका क्या था? उनका प्लान ये था कि वो इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे, लाहौर एयरपोर्ट से अवाम का समंदर होगा, मियाँ साहब और मरीम नवाज़ दो गाड़ियों में साथ साथ उनकी गाड़ियाँ चलेंगी बराबर में, और वो एक अजीम शान काफिले की सूरत में आती है वो हाँ, बड़ी वाली हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसी तरह। और वो अजीम शान परेड की सूरत में ना लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसागाह तक आएंगे, और इस तमाम तर जो ये इनका आना जाना होगा, इसको टीवियों के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए और ऐसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिखाया जाएगा। और मियाँ साहब आते ही पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सियासत पे तो पकड़ी गई थी, हाँ, कबूतर उड़ाए थे, और नीचे से पकड़ा गया, और नीचे से जैसे शुरलियाँ छोड़ी जाती है ना, वो ऐसे नीचे से वो कबूतर छोड़ रहे थे। अच्छा, उसमें मज़े का सीन मुझे याद आ गया। मियाँ साहब के सर पे कबूतर बैठता है, वो अपने साथ वाले बंदे से पूछते हैं ये क्या है, वो आगे से भी कहता है ये क्या है। वो वीडियो मौजूद है, वो बड़ी इंजॉय करने वाली वीडियो है। तो देखिए कि वो सारी जो उम्मीदें थी ना, वो मुकम्मल तौर पे उस वक्त टूट गई जब लाहौर से नून लीग के लिए, शायद वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मरा हुआ कुत्ता भी ना निकले। अवाम का निकलना तो दूर की बात है यार, एक मुहावरतन चीज़ इस्तेमाल होती है कि जब रिस्पांस आगे से किसी का आपको बहुत ज़्यादा ठंडा हो, जैसे वो माचिस के पीछे लिखी हुई ठंडी जुगतें और लतीफ़े होते हैं ना, उससे भी क्या गुजरा हो ना, तो जैसे आपके जोक्स पर मुझे आता है। नहीं, वो तो आप जानबूझ के करते हैं ना। देखिए अब आप हंसे हैं। तो ये रिस्पांस जब आया ना जी, तो जो बातें हम उनके आने से पहले करते थे कि मियाँ साहब कैलकुलेशन करके आइएगा, अगर अवाम बाहर ना निकली तो आपका आना बेकार जाएगा। मुस्लिम लीग नून जी ऐसी बातें कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर क्या है? काजी साहब चीफ जस्टिस बने, कैलकुलेशन। उमर अतास बंदयाल साहब घर चले गए, कैलकुलेशन। नहीं, मुज़ाहिर नकवी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत, कैलकुलेशन। इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ शिकायत, कैलकुलेशन। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की माफियाँ तलाफियाँ, हमें गिरफ्तार नहीं करना, हमें केस आगे लेके नहीं चलना, हमें ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं है, कैलकुलेशन। इमरान खान जेल में, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन नहीं थी। मेरी बात सुने ना, सारी ग्राउंड सेटिंग। सदर साहब ने 9 अगस्त को साइन नहीं किए थे, समरी पर साइन करने के बाद इलेक्शन की डेट नहीं दी थी, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन नहीं थी, ये लंदन प्लान, ये यकीन दहानियां थी। तो कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन देखे ना, मैं वही बता रहा था कि ये यकीन दहानियां, वो एक्सपेक्टेशंस थी, हाँ, ये कैलकुलेशंस थी। ये यकीन दहानियां, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो। जब वो किसी घर में कोई बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, तो बाज़ औक़ात माँ बाप बच्चे के साथ ना उस बेचारे की जो ज़हनी जिस्मानी कैपेसिटी होती है उससे बहुत बढ़ के उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। और जब वो 10वीं तक जाते जाते कोई 5-6 बार वो फेल हो चुका होता है तो फिर माँ बाप को ख्याल आता है कि नहीं साडा हीरा है। तो वो जो कैलकुलेशन उनकी होती है ना, वो जो तवक्कुआत उनकी होती हैं, वो जो हाँ उम्मीदें होती हैं, वो सारी दम तोड़ जाती हैं। तो मियाँ साहब की भी
امیدیں عوام کے ساتھ وابستہ تھیں، لیکن عوام نے پہلا پیار ادھورا رہ گیا. سر انہوں نے 4 بار، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کو ایک ہی بندے سے 4 بار محبت ہو جس میں اس کی 3 بار طلاقیں ہو چکی ہیں اور چوتھی بار بھی اسی نتیجے کی امید ہو، تو میاں صاحب اور نون لیگ کا یہ وہی پیار تھا جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا. 3 طلاقیں ہو چکی تھیں، چوتھی بار انہوں نے کیا اور اس میں بھی ہمیں پتا تھا کہ نتیجہ یہی نکلنا، اور وہی ہو رہا ہے. اور دیکھیں کہ پھر جلسے جلوسوں کا عام انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا، جلسے جلوس کے شیڈیول بنائے گئے. اس میں آپ دیکھیں کہ جلال پور جٹا میں اچھا پہلے اس کے لیے بھی نا مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارا گیا، تو پیادہ پہلے اترتا. ہاں وہ انہیں اس چیک کرنے کے لیے کہ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم تحریک چل رہی تھی 2020 میں، ستمبر 2020 میں شروع ہوئی اور 14 دسمبر 2020 کو آخری جلسہ لاہور میں کیا گیا، تو اس وقت یہ ایک بیانیہ یہ بنایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ در حقیقت کراؤڈ پولر ہیں، کراؤڈ پولر. اس وقت یہ بات مشہور کی گئی کہ مریم نواز صاحبہ جہاں جاتی ہیں وہاں پر عوام نکلتی ہے، لیکن اب وہ حملہ وہ جہاں جاتی ہیں جلسہ گاہ سے عوام نکل جاتی ہے، اور وہ بھی اب ان کا جو تجربہ تھا وہ مکمل طور پہ ناکام، فلاپ، اور وہ جو اس کو وہ آپ مرضی اس کو لفظ اس کا جو کیمپین انہوں نے کیا کیا اس میں ناکام نہیں رہی. کشمیر کے الیکشن دیکھ لیں، جی بی کے الیکشن دیکھ لیں، پنجاب کے بائی الیکشن دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی کے بائی الیکشن دیکھ لیں، ماشاءاللہ جہاں بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے نا وہاں ناکام ہی ہوئی. اور دیکھیں وہ حبیب اکرم صاحب نے کیا نا، جب وہ جی بی میں الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں پر ایک حلقے میں انہوں نے جا کے نا جلسہ کرنا تھا، اتفاق سے موسم خراب ہوا، بارش ہوئی اور یہ وہاں پر نہ جا سکیں. اس حلقے کے علاوہ جی بی میں نون لیگ ساری سیٹیں ہار گئی، اور حبیب اکرم صاحب کے بقول کہ میں نے اس علاقے کے جو امیدوار تھا میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان ہر جگہ پہ نون لیگ آ رہی ہے، آپ کیسے جیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس حلقے میں مریم بی بی نے آ کے جلسہ کرنا تھا، موسم خراب ہوا، بارش ہوئی، وہ نہیں آ سکی جس کی وجہ سے جلسہ نہ ہو سکا اور اس وجہ سے میں جیت گیا ہوں. اور یہ المیہ دیکھیں یہ المیہ تھا. اس وقت بھی ہم ان چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں اس کا آخر میں نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لیکن اس وقت چونکہ ایک پالیسی ان کی یہ تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، وہ مفاہمت شارٹ ٹرم پالیسی تھی. میاں صاحب کو باہر نکالنا تھا، وہ میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے بعد پیچھے پارٹی کا ہو گیا کباڑا. اب عوام کا جو ہے وہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، وہ ہو گئی سمجھدار، وہ چیزوں کو سمجھنے لگ گئی. اب ایک عام ریڑھی والے سے بھی آگے آپ جا کے پوچھیں نا بھائی جان یہ رجیم چینج کیا تھی، وہ بھی آپ کو سمجھا دے گا بالکل صاف ستھری بات کر رہے ہیں. ان سے جا کے پوچھیں نا آرٹیکل 48 کیا ہے، ہاں وہ بھی ان کو پتا ہے. یار ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں طلعت حسین صاحب ایک یونیورسٹی میں گئے، وہاں پر بچے آرٹیکل 19A کا انہیں پتا ہے، آرٹیکل 4 کا پتا ہے، آرٹیکل 10 کا پتا ہے، اب ان کو آرٹیکل 6 کا پتا ہے. مطلب کہ وہ آئینی جو کسی زمانے میں ہمیں صرف وکیل بیٹھ کے ٹی ویوں کے اوپر سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ فلاں آرٹیکل کس چیز کے بارے میں، وہ اب عوام نے اپنی انگلیوں پہ ایسے یاد کیے ہوئے. تو میاں صاحب وہ مغالطے میں آئے واپس کہ میں جاؤں گا اور عوام جو ہے نا میرے اوپر واری جائے گی، نچھاور کرے گی اپنی ووٹ، اپنی جو محبتیں ہیں. تو وہ سب کچھ ہوا نہیں. اب انہوں نے جب جلال پور جٹا میں مریم صاحبہ کو پہلے باہر نکالا کہ چیک کرتے ہیں عوام کا رسپانس کیا ہے، انتہائی فلاپ شو ہوا. اس کے بعد مریم بی بی نے 1-2 اور جلسے کیے، لاہور کے اندر انہوں نے ورکر کنونشن کیے، وہاں پر تو نوبت یہ آ گئی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روک لیا گیا. وہ سانحہ شادرہ اب کیوں بول سانحہ شادرہ دیکھیں کہ وہ گلی کے اندر تھا اور وہ گلی بھی ان سے نہیں بھری گئی، وہاں پر بھی کرسیاں خالی پڑی نہیں، حالانکہ وہاں پر یہ کھانا بھی دے رہے تھے. پھر آپ دیکھیں ٹھوکر نیاز بیگ نہیں، ادھر بھی بریانی دی تھی، بریانی وہاں پر بھی تھی، لیکن وہ جو ولیمہ سسٹم تھا نا وہ انہوں نے ٹھوکر نیاز بیگ میں کیا، وہ بھی فلاپ ہو گیا. اور پھر وہاں پر کہ عوام آئی ہے، وہاں کرسیوں کے ساتھ ایک جھنڈا باندھ دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ بیٹھا ہے یا نہیں ہے. اچھا وہ بھی فلاپ ہوا. جلال پور جٹا والا فلاپ ہوا. پھر الیکشن آئے تو اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حافظ آباد والا انتہائی فلاپ شو. اس حافظ آباد والے جلسے اس سے پہلے مریم صاحبہ نے ایک جلسہ کیا تھا، وہ فلاپ رہا. پھر جب حافظ آباد میں میاں صاحب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی رسپانس انتہائی ناکام ہے، فلاپ ہے. انہوں نے اگلا جلسہ خانے وال میں کرنا تھا، وہ خانے وال میں کرنا تھا، خانے وال میں مریم نے جانا تھا، مریم اکیلی ہی گئی. جی وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ میاں صاحب نے جانا تھا، وہ وہاں پر نہیں گیا کیونکہ یہاں کا رسپانس انہوں نے دیکھ لیا، سانحہ جو ہو گیا تھا. تو سانحات کے ساتھ ایک لاجک بتائیں، میرے سامنے اگر 10,000 بندہ بیٹھا ہے، 20,000 بندہ بیٹھا ہے، 30,000 بندہ بیٹھا، تو میں تو چوڑا سینہ ہو گیا اگر پالیٹیشین ہوں تقریر کروں گا، لمبی تقریر کروں گا، اتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں.
وہ تو بندے ہی بالکل تھوڑے ہوں. تو میں تو کروں گا چھوٹی سی تقریر. اب دیکھیں حافظ آباد میں 9.5 منٹ کی 9.5 منٹ کی تقریر. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اب پنجاب جس کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں، بلکہ آج بھی مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے پنجاب پر ہماری صوبائی حکومت بنے. پنجاب پر حکومت بنانے کا، صوبائی حکومت بنانے کا آج بھی پیپلز پارٹی کا خواب ہے. اور یہاں یہ پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا جو اب گڑھا بن چکا ہے. پوری نون لیگ اس میں دفن ہو چکی ہے. اور لاہور یہ پنجاب سے عوام کی جانب سے مکمل ناکامی کے بعد وہ جو شریف پروڈکشن نے اپنی فلمیں بنائی تھیں عوام کو بیچنے کے لیے، وہ ساری فلمیں ہو گئیں فلاپ. عوام نے بالکل جو ہے نا ان کی فلمیں دیکھنے سے انکار کر دیا. اب جب پنجاب سے انہوں نے اپنا چہرہ عوام کے شیشے میں دیکھ لیا تو اب انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا. اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکمت دیکھیں کہ جس صوبے میں پچھلے تقریباً کوئی 15 سال سے آپ نے اپنی پارٹی کا کوئی ڈھنگ کا صدر نہیں نامزد کیا، آپ اس صوبے میں آپ جا رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ووٹ ملیں گے. صابر شاہ صاحب تھے مسلم لیگ کسی زمانے میں تھے. تو سنیں نا، جی جی، جتنا مشکل ٹائم تھا نا مسلم لیگ نون پہ، وہ واحد بندہ تھا جو کھڑا رہا، ڈیفینڈ کیا انہیں ٹی وی پر. میاں صاحب جو ہی وطن واپس آنے لگے نا تو اس سے پہلے انہوں نے میر مقام کو بنا دیا صدر. وہ جو خنجر بدل بھائی تھے مشرف صاحب. جی جی. اور دیکھیں کہ جب آپ اچھے ورکرز کو ایسے کریں گے، ایسے تو نہیں آج مہتاب عباسی صاحب. سر میں یہ اسی طرف آ رہا تھا، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ اب انہوں نے 22 جنوری سے خیبر پختونخوا میں ڈیرے ڈالنے کی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کی ہے، حکمت عملی بنائی ہے. 22 جنوری کو انہوں نے مانسہرہ میں پہلا جلسہ کرنا ہے جہاں سے میاں صاحب اپنا قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. NA15 وہ ان کے جو داماد ہیں صفدر امان صاحب، ان کے حلقے سے. اس کے بعد انہوں نے سوات اور مالکنڈ میں بھی اپنے جلسے کرنے ہیں. اور مسلم لیگ نون ذرائع کہتے ہیں کہ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، شیڈیول بن چکا ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جیسے آپ نے کہا کہ صابر شاہ صاحب کو انہوں نے، وہ دیرینہ کارکن تھے جو پرانے کارکن بالکل چھوڑ کے جا رہے ہیں. سردار مہتاب عباسی صاحب کو دیکھیں، ساری عمر بندے نے دی ہے اور وہ پارٹی سے الگ. آپ کو یاد ہے کہ شاہد اکان عباسی رواں سال کے جی جاوید ہاشمی صاحب کتنے لوگوں کی، جاوید عباسی، مفتاح اسماعیل. سر بیرسٹر جاوید عباسی کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری ہونے والا ہے اور ان کی بھی پارٹی رکنیت معطل یا منسوخ ہونے کا قوی امکان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ جو مریم بی بی کی پالیسی ہے نا، سیاسی حکمت عملی اس وقت ان کی، وہ بیانیہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ نہ صرف شاہد خاقان عباسی نے اختلاف کیا، نہ 2017 میں چودھری نثار نے اس وقت کیا، پھر مفتاح اسماعیل نے کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اب محمد زبیر صاحب بھی کر رہے ہیں، پھر سردار مہتاب عباسی صاحب کر رہے ہیں، جاوید عباسی صاحب اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اور بہت سارے مسلم لیگ نون کے جی اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ایک پوری منظم وفاقی جماعت، ایک لاہور جیسے ایک شہر جو ہے اس سے بھی جو ہے وہاں سے بھی اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے. کامران شاہد صاحب کے شو میں تھے، حسن رپورٹر ہیں ان کے، حسن رضا، وہ ٹاک شو میں انہوں نے لیا ہوا کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے نا، کہ 14 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کی کتنی مضبوط پوزیشن ہے. انہوں نے آگے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ 3 سیٹوں پر، اور 3 سیٹیں بھی وہ ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یا تو زبردستی نااہل کروایا جا رہا ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم. اور یہ ان کو صرف اس صورت میں ان کو جتوایا جائے گا کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار اس وقت کھڑا ہی نہ ہو. آپ صنم جاوید کے کاغذات دیکھ لیں اور اس طرح دیگر جو ان کے مخالفین تھے. راشد صاحبہ لڑ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں، عالیہ حمزہ کے مقابلے میں لڑ رہی ہیں. مقابلہ تو بڑا سخت ہوگا سر. سخت نہیں، میرے خیال میں یہ 1 سائیڈڈ ہوگا اور 14 کی 14 سیٹیں میرے خیال میں یہ ہارے گی مسلم لیگ نون. اور اب خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے اپنی وہ شکل دیکھنی ہے. دیرینہ کارکن ان سے ناراض ہو چکے ہیں اور دیکھیں کہ آج ہی جی آج ہی دیکھیں کہ سردار مہتاب عباسی صاحب کو انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا، پارٹی سے نکال دیا ہے. نہیں، اس میں 2 خبریں چل رہی، کہیں چل رہا ہے جی کہ ان کو معطل کیا اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا. اور سردار مہتاب عباسی صاحب وہ ہیں کہ جب مریم بی بی اس گزشتہ سال کے آغاز میں خیبر پختونخوا گئی تھی ورکر کنونشن کرنے، تو اس وقت بھی جہاں پر وہ مریم بی بی گئی تھی انہوں نے وہاں پر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا اور اس کا بائیکاٹ کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی
کہ وہ مریم بی بی کی موجودہ جو پالیسیاں چل رہی ہیں پارٹی کے حوالے سے وہ اس سے مکمل طور پر اختلاف کرتے ہیں اور اس سے شدید ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں. صحیح. چلیں اب دیکھتے ہیں 22 جنوری کو مانسہرہ والے میاں صاحب کو کیسا سرپرائز دیتے ہیں, یا ان کے لیے میاں صاحب سرپرائز تیار رکھتے ہیں کہ میں آؤں ہی نہیں. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.